सुबह सवेरे ही पानी का पाइप लगाकर महावीर ने चारों घोड़ों को धोया, फिर उनको चारा खिलाया। उसने ब्राउन पैंट और वाइट शर्ट से तन किए हुए थे, लंबे बूटों और बड़ी सी हैट में वो पूरा घुड़सवार लग रहा था। उससे 2 की लगाम खुद थाम कर बाकी दोनों की बहादुर काका को पकड़ा दी। उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? जमरोश खिड़की से बाहर देखते मुखातिब हुई। फेडरेशन के अस्तबल में। मेरे साथ साथ अब मेरे घोड़े भी स्पोर्ट्स के काम आएंगे। उनका इस्तेमाल हॉर्स राइडिंग में किया जाएगा। महावीर ने एक घोड़े की पुछ सहलाते हुए तला दी। आप इन्हें खुद से अलग कर रहे हो? अब की बार उसकी आवाज में भी यकीनी थी। अलग नहीं करा, बस कुछ वक्त के लिए दूर करो। यह बंगला हवेली के बनिस्बत बहुत छोटा है और यहाँ के माहौल में गाड़ी तो घर में रख सकते हैं पर घोड़े नहीं। और सबसे अहम वजह, उनकी स्मेल से तुम्हारी तबीयत खराब होती है। उससे खिड़की की समत रुख करके उसे देखा था। वो नाक के पास दुपट्टे का पल्लू रखी उसे देख रही थी। और फिर फेडरेशन के अस्तबल में और भी घोड़े हैं, घोड़ियां भी हैं। उनका ख्याल भी रखा जाएगा और नए दोस्त भी मिल जाएंगे। क्यों? घोड़े से दोस्ती करनी है ना? उसने समरोश को उनके ख्याल की बाबत तसल्ली बख्श रहने का कहते हुए सफेद घोड़े के नजदीक सरगोशी की। वो सर हिलाकर हनहनाया। महावीर उसके रिएक्शन पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं उन्हें पहुंचा कर आता हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। ओके? वो अलविदाई कलमात कहते बाहर निकल गया। जमरोश सर को हम देकर मुस्कुराई थी। उसे आज महावीर पर और भी प्यार आया था। गैर इरादी तौर पर उसकी नजरें अपने पेट की समझ के जहाँ एक नन्ही चांद जिंदगी की अवधि मराहल तय कर पा रही थी। देखा बेबी, आपके बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं। घोड़ों की स्मेल की वजह से आपको परेशानी ना हो इसलिए उन्हें ले गए। ख्याली तौर पर वो बेबी से बातें करने लगी। आगा साहब असेंबली हॉल जाने के लिए तैयार थे। उसे वहां देखकर रुके। वहीं समरोश ने सर झुका लिया। दिल में शर्म से कैफियत उठी थी कि कहीं उन्होंने उसे खुद से बात करते सुन तो नहीं लिया था। जमरोश, आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। जब भी हम सख्त परेशानी से गुजरे होते हैं, आप मददगार साबित होती हैं। पहले हम महावीर के लिए परेशान थे तो अल्लाह ने आपको उनके निकाह में कर दिया। फिर अब जिस हालात से गुजर रहे थे, बहुत दुख थे, तो आपने खुशी की नवीद सुना दी। आगा साहब ने नाज भरी नजरों से देखते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। सब्र और शुक्र असल ताकत है आगा साहब। हमने महावीर के ठीक होने पर शुक्र किया और यूशा के अमाल पर सब्र किया तो अल्लाह ने इनाम देना ही था। समरोश ने उस सबको अल्लाह की रहमत बनाकर बताया। बेशक बेशक। वो उसके बाद से इत्तफाक करते आगे बढ़ गए। टूटे तो वो अब भी थे। औलाद और जायदाद सब चला गया था, मगर समरोश और महावीर के हौसले ने उन्हें जोड़े रखा था। और फिर ये जरूरी तो नहीं कि उन लोगों के लिए उदास रहा जाए जिन्हें हमारी परवाह नहीं है, बल्कि हमें उन लोगों के लिए खुश होना चाहिए जो हमारी फिक्र करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। सूबाई असेंबली में तमाम वज़रा और एमएलए की मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में यूशा और केहान भी मौजूद थे। नवाब शाह मीर एहसानी खुददार मर्द थे। मीटिंग के दौरान उन दोनों को इग्नोर करते रहे, जबकि असेंबली हॉल से निकलते हुए वो दोनों खुद उनके पास आए। यूशा सफ़ेद कमीज शलवार पर ब्लू कोच पहने, पेशावरी चप्पल, महंगी घड़ी और कीमती जौहर की अंगूठी, शेव और घनी मूंछ शान शान की बनाई वो मगरूर अंदाज में चलता उनके पास आया था। नवाब साहब उसे उस अंदाज में देखकर अपनी जवानी याद करने लगे। कभी वो भी नए नए सियासतदान बनने पर इतने ही ठाठ में थे। अपना रौब बनाने उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया था, मगर कुदरत ने बता दिया कि असल ताकत सिर्फ एक ज़ात के पास है। और जब वह हकीकत अयां करें तो आप जान जाते हैं आपकी हैसियत एक मिट्टी के बने ढेर के अलावा कुछ नहीं है। कैसे हैं आगा साहब? यूशा शिद्दत से उनके गले लगा। आगा साहब ने सरसरी अंदाज जाने पर हाथ रखकर फिर उसे अलग किया। किहान से मिलते दिल में टीस से उठी थी, क्योंकि वो जानते थे कि उसे यूशा ने फंसाया है। वह खुद इतना भी बेहिस नहीं हो सकता। आपने तो नाता ही तोड़ दिया आगा साहब, बिल्कुल भूल गए हमें। किहान ने अफसुर्दगी से गीला किया। नाता पराए लोगों से तोड़ा जाता है, अपनों से सिर्फ ताल्लुक खत्म होता है। आगा साहब बेतासुर है। तो कभी आइए खसदार, वो शहर, वह हवेली अब भी आपकी है। यूशा ने फौरन से इजाफा किया। नवाब साहब सर को जंबिश देकर मुस्कुरा दिए। भरोसा और दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज ताउम्र सुनाई देती है। अब वो उन दोनों को क्या समझाते कि हजार और हवेली ने उनका किस कदर दिल तोड़ा था। जरूर जरूर। बच्चे ठीक हैं? वो दिल चुकनी छुपाते हुए पूछ पड़े। जी ठीक है, आपको बहुत याद करते हैं। मेरा बेटा तो पहला लफ्ज़ ही दादा बोलना सीखा है। उस जवाब का इजाफा किहान ने किया था। वो आगे होकर अपने मोबाइल में 6 माह के बेटे की तस्वीर दिखाने लगा। आगा साहब, अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। मैं फिर कहूँगा, हवेली में आपका हिस्सा अब भी वैसा ही मौजूद है। आपको यहाँ मोहताजी की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है।
یوشا نے کیہان کا موبائل نیچے کر کے دوبارہ پیشکش کی۔ آغا صاحب کی نظروں میں چند ماہ قبل ہوا واقعہ لہرایا تھا۔ وہ کچھ پل اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر لمبا سانس خارج کرتے رخ پھیر لیا۔ انسان بھولتا کچھ نہیں ہے، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے حلال رزق میں خوشی اور سکون سے رہنا آ گیا، اور جس بندے کو یہ ہنر آ جائے پھر وہ زیادہ کی چاہ کبھی نہیں کرتا۔ حویلی سے نکل کر ہی تو زندگی کا اصل مطلب سمجھ پائے ہیں، اس لیے واپس آنے کا دل نہیں کر رہا۔ ہاں، بچوں کی چھٹیوں میں ان سے ملنے آیا کریں گے۔ باقی یہاں ہم بہت خوش ہیں اور گزارا بھی اچھا ہو رہا ہے، تم فکر مت کرو۔ آغا صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا۔ یوشا نے سر کو خم دے کر انہیں خود سے لگایا اور پھر باہر جانے کے لیے مڑا۔ وہیں آغا صاحب بلکہ جھپکاتے اپنی آنسو ثبت کرتے اپنی کار کی سمت پڑ کے۔ آغا صاحب کچھ بدلے بدلے سے نہیں لگے۔ کار میں سوار وہ گہری سوچ میں نظر آیا۔ ہاں، بال اور داڑھی ڈائی کروائی ہے اور کچھ پتلے ہو گئے ہیں۔ اس کے تبصرے پر کیہان نے آئیبرو ملا کر آغا صاحب کا حلیہ یاد کیا تھا۔ یوشا نے تپیا انداز میں اسے گھورا تھا۔ ظاہر ہے بیٹے گھر سے نکال دیں تو باپ کے دل اور برتاؤ میں چینج تو آئے گا۔ اور سیوشا کی گھوری پر فوراً جواب بدل کر شانے اچکائے۔ نہیں، یہ چینج کچھ اور ہی تھا، اور مطمئن نہیں ہوا کہ ہاں نے پراسرار طور پر اسے دیکھا تھا۔ پتہ لگاؤ یہاں کیا پک رہا ہے۔ مہابیر اور زمروش کچھ تو پلان کر رہے ہیں۔ یوشا نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اپنے مینیجر کو حکم سنایا۔ سب کچھ ہو کر بھی یوشا پرسکون نہیں تھا۔ زندگی اور کتنے امتحان لینے والی تھی یہ جلد پتہ لگنے والا تھا۔ شفیق صاحب اور مہابیر کیبن کے سٹیپ پر بیٹھے گراؤنڈ میں کھیلتے پلیئرز کو دیکھ رہے تھے۔ کل انہوں نے مہابیر کو اس سال ہونے والے ایشین گیمز چیمپئن ٹرافی کے لیے نامزدگی کے کاغذات جمع کروانے کا کہا تھا، پر اس نے اب تک جمع نہیں کروائے تھے۔ تو کیا سوچا ہے؟ کب دے رہی ہو فارم فل کر کے؟ ان کی نظریں گراؤنڈ پر تھی اور مخاطب مہابیر سے تھے۔ میں نہیں جا پاؤں گا، وہ بھی اسی سمت دیکھتے جوابتا ہوا۔ چہرے کے تاثرات سپاٹ مگر آواز نرم رہی۔ اس جواب پر شفیق صاحب نے گردن پوری گھما کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ سب کچھ سیٹ تو ہے، تمہاری ٹریننگ پوری ہو گئی ہے، چھوٹے موٹے نیشنل گیمز میں 8 میڈلز جیت چکی ہو، فیڈریشن کو تم سے پوری امید ہے، پھر کیوں؟ انہوں نے سارے منطق بتا کر حیرانگی سے پوچھا۔ سر، کچھ پرسنل وجوہات کی بنا پر میرا ایشین گیمز میں جانے کا دل نہیں ہے۔ اس وقت میرا فیملی کے پاس رہنا زیادہ ضروری ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ کیا ہوا؟ بھائیوں نے پھر کوئی پرابلم کی ہے؟ شفیق صاحب بیٹھے بیٹھے ہی اس کی سمت مڑے۔ ان کے احترام میں مہابیر نے بھی اپنا رخ ان کی سمت کیا۔ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیر کر نظریں گھما گیا۔ شفیق صاحب کی خوشی سے آنکھیں بڑی ہوگی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، مبارک ہو۔ انہوں نے خوش مزاجی سے اس کے گرد بازو حمائل کر کے شانہ تھپ تھپایا۔ تھینک یو سر۔ وہ اپنائیت سے ان کے سینے سے لگا۔ شفیق صاحب دلی خوش تھے۔ انہوں نے اسے مضبوطی سے حصار میں لے لیا تھا۔ ایسے حالت میں سمروش کو میری ضرورت پڑ سکتی ہے، مجھے اس وقت اس کے پاس رہنا ہے۔ جیسے یہ ٹائم عورت کے لیے بہت اسپیشل ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی اتنا ہی خاص ہوتا ہے۔ میں ان لمحات کو مس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ شفیق صاحب کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے سوچ سوچ کر مناسب الفاظ کا انتخاب کرتے بولا، صحیح کہا، ان لمحات کو مس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت گزر گیا تو پھر واپس نہیں آ سکتا۔ شفیق صاحب ٹرانس میں گویا ہوئے۔ مہابیر نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میرے گھر بچے کی پیدائش متوقع تھی، میں ملٹی نیشنل گیمز کے لیے سنگاپور میں تھا۔ اس وقت فونز اور انٹرنیٹ کا زمانہ بھی نہیں تھا۔ 7ویں مہینے میں میری وائف کو کچھ کمپلیکیشن ہو گئی اور فوراً ڈیلیوری کروانی پڑی۔ جب تک میں واپس لوٹا اپنے پہلے بچے سے محروم ہو چکا تھا، اس کو دیکھ بھی نہیں سکا تھا۔ میری وائف نے درد تکلیف بچے کی دوری سب اکیلے سہی تھی۔ وہ ایک داستان کی طرح اپنا تجربہ شیئر کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ مہابیر کو ان کی داستان پر دکھ ہوا تھا۔ اب تک سوچتا ہوں اگر اس وقت میں یہاں ہوتا تو کم سے کم اپنی وائف کا سہارا تو دے پاتا، یا پھر کاش اس وقت میں گیمز کے لیے انکار کر دیتا تو شاید میرا بچہ بچ جاتا۔ وہ افسوس کرتے سر کو نفی میں جنبش دینے لگے۔ سر، زندگی کے فلسفے میں کبھی کاش تو کبھی اگر رہ ہی جاتا، یہی تو دنیا کے اصول ہیں۔ یہاں ہر کاش ہر اگر پورا نہیں ہوتا۔ مہابیر ان کو دلاسا دینے لگا۔ بالکل، آج تمہاری بات سن کر مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ اب تم جانا چاہو بھی تو میں تمہیں پرمیشن ہی دوں گا۔ فیملی کمز فرسٹ۔ اس وقت تم وائف کے پاس رہو، اسے تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے فخریہ مسکرا کر حوصلہ افزائی کی۔ مہابیر نے ان کا حکم ماننے کے انداز میں سر ہلا کر تصدیق کی۔ عصر کی اذان ہونے تک وہ باپ بننے کے جذبے پر گفتگو کرتے رہے اور پھر اپنے اپنے گھر کی سمت روانہ ہو گئے۔
انسان کو باپ کی جیسے سمجھانے والا اور ماں کی طرح سمجھنے والا استاد ملنا بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ کردار کو بنانے میں آدھا حصہ ماں باپ کا ہے تو بقیہ آدھا ایک خوش مزاج ٹیچر کا ہے۔ آغا صاحب گھر لوٹے تو تھکے قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہیں۔ میٹنگ میں کچھ ہوا تو نہیں؟ دیبا بیگم پانی کا گلاس لیے ان کے پاس صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ یوشا اور کیہان ملے تھے۔ انہوں نے پانی پی کر جواب دیا۔ دیبا بیگم دان پر دان جما کر سیدھی ہوگی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ آواز میں سرد مہری در ہے۔ کچھ خاص نہیں، حویلی آنے کی آفر دے رہے تھے۔ انہوں نے پروانہ ہونے کے انداز میں جواب دیا۔ دیبا بیگم خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ نہ ان میں والد سے ملنے کا پیار تھا، نہ مجھ میں بچوں سے ملنے کی شفقت۔ دھوکہ دلوں کو کتنا سخت بنا دیتا ہے دیبا۔ ان کی جانب سے اگلے سوال کا انتظار کرنے کے بعد نواب صاحب از خود ملاقات کی بابت بتانے لگے، اور میں نے تو دل پر خود ہی پتھر رکھ دیا ہے۔ ان کے جواب میں وہ منمنائی تھی، اس پتھر کو مزید مضبوط کر کے چٹان بنا دیجیے دیبا بیگم، کام آئے گا۔ مجھے ایک ٹھوس ثبوت ہاتھ آ جائے، یوشا کو اس کے کیے کی سزا خود دوں گا۔ ان کا منمنانا سن کر وہ اپنے جواب میں حکم دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیبا بیگم بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ دل کے ایک کونے میں چھپی ممتا نے جھنجھوڑ کر پھر سے دم توڑا تھا۔ وہ انہیں جاتے دیکھ رہی تھی کہ زمروش کمرے سے باہر آتی دکھائی دی۔ اماں بیگم نے اپنا مزاج اچھا بنا لیا۔ ان تینوں کی آج کل پوری کوشش اس اسٹریس سے دور رکھنے کی ہوتی تھی۔ اماں بیگم، آپ کا چہرہ جھوٹا نقاب اوڑھ سکتے ہیں، پر آنکھوں کی سچائی پر پردہ کیسے ڈالیں گی؟ زمروش نے ایک آئیبرو اٹھا کر ان کی بھیگی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اماں بیگم پرنما آنکھوں سے مسکرا کر پلکوں کا گیلے گوشے صاف کر کے نظریں جھکا گی۔ آپ کو پتہ ہے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ عورت ذات کو اللہ نے بہت کمزور بنایا۔ وہ ہر بات دل پر لگا کر روتی رہتی ہے، پر نہیں، ہم بہت بہادر ہوتی ہیں جو ہر بات سہ کر بھی معاف کر دیتی ہیں۔ جب چھوٹی ہوتی ہیں تو باپ بھائی کے اور شادی کے بعد سسر کے، میاں اور بیٹے کے رویے برداشت کرتی ہیں، اور پھر بھی صاف دل سے ہر رشتے کو محبت اور اپنائیت سے نبھاتی ہیں۔ اتنا بڑا ظرف رکھنے والی ہم عورتیں بہت بہادر ہوتی ہیں، کمزور نہیں۔ اس کے نرم لہجے اور اپنائیت بھرے لمس نے اماں بیگم کو کافی سکون بخشا تھا۔ ہر انگلی کٹتی ہے تو درد ہوتا ہے، کیا کروں، ماں ہوں نا۔ ہر اولاد سے دوری پر درد ہوتا ہے، بس میں نے خدا سے اپنے ذات کے لیے صرف صبر مانگا ہے۔ اماں بیگم اس کی تسلیت کے جواب میں بولی، آپ کو اس صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ زمروش نے ان کو خود سے لگا کر اضافہ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے انہی باتوں میں مصروف تھی جب گیٹ پر بہادر کاکا اور مہابیر کی آوازیں سنی۔ وہ لاؤنج کے باہر ان کو دیکھنے آ گئی۔ بہادر کاکا، آرام سے، کوئی بھی چیز ٹوٹی نہ، سود سمیت وصولوں گا۔ مہابیر بڑا سا کھلونا خود اٹھائے، باقی سامان بہادر خان کو تھما کر اندر داخل ہوا۔ توبہ، میری شامت آئی ہے کیا مہابیر بابا؟ بہادر کاکا احتیاط سے کھلونوں کو اٹھاتا بولا تھا۔ وہ دونوں تحفے اور بیبی پرام اور جھولے کے پیکٹ اٹھائے مڑے تو اماں بیگم اور زمروش آنکھیں بڑی کر کے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ مہابیر، کیا ہے یہ سب؟ زمروش حیرانگی سے متفسر ہوئی۔ میرے بیبی کی چیزیں ہیں، یہ جھولا ہے، یہ پرام اور یہ ٹیڈی بیئر، اور وہ ایک ایک چیز گنوانے لگا۔ پر ابھی سے اتنے سب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی گود سے ٹیڈی بیئر پکڑ کر بولی، ہمارے بیبی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ تو بس کھیلنے کا سامان ہے، ابھی تو کپڑے، جوتے، سائیکل اور بہت کچھ آنا باقی ہے۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے روم کی سمت بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے بہادر کاکا بھی سامان اٹھائے بڑھ گئے۔ چند منٹ پہلے کا تناؤ ختم ہو چکا تھا۔ اماں بیگم اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ مہابیر کی چہکتی آواز پر آغا صاحب بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ وہ دونوں مہابیر کے کمرے میں چیزیں دیکھنے لگے۔ زمروش کچھ فاصلے پر ان کی خوشی کو دیکھتے اللہ سے اس خوشی کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کی دعا کرنے لگی۔ دیکھا بیبی، سب آپ کے لیے کتنا خوش ہیں، پر آپ کو مجھ سے ابھی سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ ان تینوں کا بہت خیال رکھیں گے، اچھے بیٹے بنیں گے۔ وہ من ہی من میں مخاطب ہوئی تھی۔ وہیں حسار کی حویلی میں معمول کی خاموشی تھی۔ حویلی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک حصہ یوشا کے زیر استعمال میں تھا اور ایک کیہان کی۔ ایک زمانہ تھا جب منظر اور ہمنا فساد میں ایک دوسرے کی ساتھی ہوا کرتے تھے، اور اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی موضوع پر بحث و مباحثہ چلتا، جس کی وجہ سے یوشا نے حویلی کے بیچ دیوار بنا کر ان دونوں کو الگ کر دیا۔ بڑوں کی حسد میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوا تھا۔ یامین پہلے معصوم تھا، مظلوم تھا، لیکن دادا دادی، تایا تائی سے دوری نے چڑچڑا بنا دیا، جبکہ بچی کچی کسر دیوار نے پوری کر دی، جس کی وجہ سے اسے اپنے سیکنڈ کزن یعنی کیہان کے بیٹے سے بھی دور کر دیا گیا تھا۔ ادیبہ اول تو چھوٹی تھی، مگر اب وہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ضدی بنتی جا رہی تھی۔
اس دن بھائی بہن میں کسی کھلونے کے ٹوٹ جانے پر جھگڑا ہوا تو 5 سالہ ادیبہ نے 7 سالہ یامین کو دھکا دیا، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیڑھیوں سے گر گیا۔ کیا ہوا؟ چیخنے کی آواز پر منزہ سلک کی ساڑی کا دامن اٹھاتی کمرے سے باہر آئی تو دیکھا یامین پہلی سیڑھی پر اوندھا گرا خون میں لت پت پڑا تھا اور سیڑھیوں کے سرے پر ادیبہ گسیلی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ یوشا، جلدی یوشا کو بلاؤ، اور اس کو سیدھا کرتی چلائی۔ پاس کھڑے ملازموں میں سے ایک نواب شامیر احسانی کی اسٹڈی کی جانب بھاگا جو اب شوشا اپنے آفس کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ سر یامین سیڑھیوں سے گر گیا، بہت خون بہ رہا ہے، جلدی چلیں۔ ملازم نے سارے آداب کو بالائے طاق رکھتے دروازہ دھکیل کر اطلاع دی۔ یوشا ریوالونگ سیٹ پر بیٹھے انویسٹر سے میٹنگ کر رہا تھا۔ ملازم کی خبر پر اوسان خطا ہو گئے تھے، ہاتھوں میں کپ کپی سے ہونے لگی۔ وقت رہتے ہوش سنبھالتے وہ اٹھ کر لیونگ ایریا کی سمت بھاگا تھا۔ یامین ہوش میں آؤ، منظر ہوتے ہوئے اس کے پھٹے سر پر ہاتھ رکھ کر خون روکنے کی کوشش میں لگی تھی۔ یوشا لانچ تک آ کر رک گیا، اس نے پہلے زخمی یامین کو دیکھا اور پھر سر اوپر کر کے ریلنگ کے پاس کھڑی بیٹی کو دیکھا۔ یکدم دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا، اسے اپنے بچپن میں ہوا ایک واقعہ یاد آیا تھا جب ایسے ہی اسے مہابیر کو سیڑھیوں سے گرایا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دماغی طور پر بیمار ہے اسے رحم نہ آئی تھی اور اماں بیگم یوں ہی مہابیر کو اٹھانے کی کوششوں میں لگی تھی اور اس کے جیسے شامیر صاحب دوڑ کر آئے تھے۔ یوشا کا دل ڈوبنے لگا۔ تو کیا آج وقت پلٹ کر اس کے بچوں پر آیا تھا؟ کیا مکافات شروع ہو چکا تھا؟ یوشا کیا دیکھ رہے ہو، جلدی ہسپتال لے کر چلو۔ منزہ کی کرہتی آواز پر وہ حواس میں لوٹا اور اپنے خیالات محو کر کے یامین کو اٹھانے بڑھا تھا۔ زندگی کی خزاں گزر گئی تھی اور بہار کی آمد نے رحسانی فیملی کی خوشیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ جب زمروش نے بیٹے کو جنم دیا، شامیر صاحب نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور پوتے کا استقبال کیا۔ یوں تو ان کے لیے یوشا اور کیہان کے بچے بھی اتنے ہی عزیز تھے۔ وہ اکثر یامین اور ادیبہ سے کال پر بات بھی کیا کرتے تھے، مگر یہ خون تو ان کے جگر کے ٹکڑے کا تھا۔ مہابیر کا بیٹا، ان کا چھوٹا نواب، ہاسپٹل سے گھر آ کر مہابیر ننھے اینجل کے پاس بیٹھا تھا۔ اس تحفے کے لیے جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے زمر۔ وہ سمجھ نہیں پایا زمروش کو کیسے اپنی خوشی کا احساس دلائیں۔ یہ ہم دونوں کا تحفہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نے پیار سے مہابیر کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے جواب میں سر کو اس بات میں جنبش دیا، گھر میں نئی رونق آ گئی تھی۔ نام کیا سوچا ہے؟ زمروش نے بیٹے کے ہاتھ میں اپنی انگلی تھمائی تھی۔ مہابیر اس کے نرم پھولے رخساروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہماری زندگی کا نیا چاند ہے، زہران، ہمارا نواب زہران ریسانی۔ اس نے نام بتاتے ہوئے سیدھا ہوتے زمروش کو دیکھا، اس کی نظریں اب بھی بیٹے پر تھیں۔ بہت پیارا نام ہے، زہران۔ وہ بھی اس نام سے محظوظ ہوئی تھی۔ دونوں نام کے بابت اپنی آراء دے رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مہابیر بابا، زمروش بیٹی کے والدین آئے ہیں۔ بہادر کاکا نے دروازے کے پار سے ہی مہابیر کو آواز لگائی۔ زمروش اپنی فیملی کی آمد کا سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ مہابیر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اماں وہیں کھڑی تھی، وہ اس سے مل کر کمرے کے اندر آ گئی۔ بابا اور ارباز لاؤنج میں آغا صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بہت مبارک ہو، اسے آتے دیکھ کر بابا نے خود سے لگایا۔ شام تک شفیق صاحب اور ان کی اہلیہ بھی مبارکباد دینے آئیں۔ گھر کا ماحول خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ مینگل اور احسانی دونوں فیملیز نے زہران کے آنے کی خوشی میں گرینڈ ڈنر رکھا تھا۔ معجزے بھی تو انسان کی ثابت قدمی پر ہوتے ہیں۔ زمروش اور مہابیر نے ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھا تو اللہ نے ان کے حالات بدلنے ہی تھے۔ صبح طلوع آفتاب سے پہلے وہ مصلے پر بیٹھا دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا، چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ یا اللہ، میں اگر ساری زندگی بھی تیرے سجدے میں پڑا رہوں تو بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں اگر ساری زندگی بھی اپنی زبان سے تیرا ذکر کرتا رہوں تو بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس وقت مجھ سے زیادہ تیرا کوئی احسان مند نہیں ہوگا۔ تو نے ہی مجھے نارمل بنایا، مجھے اچھے ماں باپ دیے، اچھی بیوی دی اور اب اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ بے شک تو بڑا مہربان ہے، یوں ہی اپنے کرم مجھ پر اور میری فیملی پر بنائے رکھنا۔ اچھا بیٹا اور اچھا شوہر تو بن گیا، اچھا باپ بننے کی توفیق دے، میرے بیٹے کو بھی صرف اپنی راہ پر چلانا، آمین۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کھڑا ہو کر بیبی بیڈ کے پاس آیا۔ ننھا زہران گرم نرم بستر پر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کو پیار سے دیکھ کر ایک نظر اپنے بیڈ پر سوئی زمروش پر ڈالی اور جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ اور صبح کی پہلی کرن، پھولوں کی مہک، پرندوں کا چہچہانا اور تازہ ہوا بہت خوشگوار محسوس ہو رہے تھے۔ مہابیر ہر ایک پل کو انجوائے کرتا گیا، جیسے بھی زندگی ہر خوبصورتی کو انجوائے کرنا ہی چاہیے۔ وقت گزر جانے کے بعد بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ پھر دوبارہ فل نہیں کر سکتے۔ زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ اداس ہو، تکلیف میں ہو تو دل دکھی ہوتا ہے۔ اس لمحے لگتا ہے یہ لمحہ آخری ہے، اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی۔
پھول بہار رنگ سے پھیکا لگنے لگتا ہے، وہ لمحہ صبر کا ہوتا ہے۔ ایسا ہی جب انسان خوش ہو تو ہر جگہ ہر چیز خوشگوار لگتی ہے۔ اس لمحے شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے زندگی کا توازن برقرار رہتا ہے۔ یوشا خزدار کی ایجوکیشنل کانفرنس میں خطاب دے کر واپس نکل رہا تھا جب اس کا مینیجر پارکنگ میں اس کا منتظر نظر آیا۔ بولو، اس نے صفاقی سے ایک لفظ ہی کہا۔ نواب صاحب سب سے مٹھائیاں بانٹتے پھرے ہیں، مہابیر کو بیٹا ہوا ہے۔ اس سے متبسم ہوتے خبر سنائی، لو جی، ریحسانی خاندان کا ایک اور وارث آ گیا۔ کہاں نے استحضائیہ سر جھٹکا۔ یوشا نے گردن گھما کر تندی سے اسے گھورا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس کی خبر سن کر اسے جانے کا حکم دیتے اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے کیہان بھی چل پڑا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کار میں سوار ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، جب تک وہ ہم سے دور ہیں ہم بھی دور رہیں گے۔ اگر معاملات میں دخل دیا پھر دیکھتے ہیں۔ وہ سگریٹ سلگا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیہان نے شانے اچکا کر دوسری سمت رخ کر لیا تھا۔ گھر آ کر روزمرہ کی طرح کیہان اپنے حصے میں چلا گیا اور یوشا اپنے حصے میں۔ اس نے فی الحال منزہ سے مہابیر کے بیٹے کی خبر راز رکھی۔ ادیبہ باپ کو گھر آتے دیکھ کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ یوشا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور صوبے پر جا بیٹھا۔ ادیبہ اس کی گود میں بیٹھی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یامین یہ دیکھ کر جلن کا شکار ہونے لگا۔ وہ تیز سانس لیتا ہوا لمبے ڈگ بھرتا وہاں آیا اور ادیبہ کو بابا کی گود سے نیچے گرا دیا۔ یامین، کیا بدتمیزی ہے؟ یوشا نے اسے ڈپٹا اور ادیبہ کو چپ کرانے لگا۔ آپ صرف اس سے پیار کرتے ہو، مجھ سے نہیں۔ وہ جلن میں گھرایا۔ میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ بہن کو رلا دیا دیکھو۔ اس نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ نہیں، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ بضد رہا اور اپنے کمرے کی سمت بھاگ گیا۔ یامین، بات سنو۔ یامین، یوشا اسے پکارتا رہ گیا۔ جلن اور حسد نے اس کے گھرانے کو نشانہ بنا دیا۔ اس دنیا میں ہر کوئی خود کو اچھا ثابت کرنے میں لگا ہے۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی فقیر ہی رکھتی ہے۔ کسی نہ کسی سے محروم، کسی نہ کسی کے لیے ترسا ہوا، یہی تو دنیا کا اصول ہے۔ سنڈے کی صبح سمروش فریش ہو کر کمرے میں آئی تو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر بڑا سا تازہ گلاب کے پھولوں کا بکے پڑا ملا۔ وہ آئیبرو اٹھا کر محسوس ہوتے بکے کے پاس آئی اور گلاب کی تازہ مہک سے مسرور ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ رکھا ہوا تھا، میری زندگی کے لیے زندگی سے بھرا چھوٹا سا گفٹ۔ وہ کارڈ پڑھ کر وہ بلش کرنے لگی۔ اس کی متلاشی نظریں مہابیر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں بیگم ہلکی دھوپ میں 2 ماہ کے ننھے زہران کی مالش کر رہی تھی۔ زہران کے آنے سے اماں بیگم کی کھوئی خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ لاؤنج کی سینٹرل ٹیبل پر ایک اور کارڈ پڑا ملا، اس مسکان کے لیے دنیا قربان۔ اس کارڈ کے ساتھ ایک جویلری باکس پڑا تھا، اس میں سونے کی نفیس بالیاں تھیں۔ سمروش کو مزید پیار آیا تھا، اس سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ اماں بیگم، مہابیر کو کہیں دیکھا ہے؟ اس نے صحن میں جھانکا تھا۔ ہوگا یہیں کہیں، اماں بیگم نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ وہ زہران کی مالش کرنے میں بہت مگن تھی۔ تو پیر پٹک کر بنگلے کی بیک یارڈ میں نکل آئی۔ وہاں ایک اور کارڈ ملا، غصہ کرتی ہو تو اور خوبصورت ہو جاتی ہو۔ اس بار وہ تنگ ہو گئی۔ اسے دائیں سے بائیں سر گھما کر دیکھا پر وہ نہ ملا۔ چھپ چھپ کر مزہ لے رہی ہو؟ ابھی دیکھتی ہوں۔ باہر کیسے نہیں آتے؟ وہ دل میں سوچ کر جان بوجھ کر کراہتے گرنے کی اداکاری کرنے لگی۔ اسٹور روم میں چھپ کر کھڑے مہابیر کی سماعتوں میں اس کی آواز پڑی تو آسان خطا ہو گئے۔ وہ بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس کے چہرے کی رنگت پھک پڑ چکی تھی، سانس گلے میں اٹکی محسوس ہوئی۔ وہیں سمروش لان میں بیٹھے اس کے نمودار ہونے پر آئی برو چکا کر ہنس پڑی۔ مجھ سے مستی کر رہے تھے؟ وہ ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے پر اسراریت سے کہا، بالکل اچھا مذاق نہیں تھا۔ وہ خفا ہو کر جانے لگا۔ مہابیر، مجھے سچ میں لگی ہے، ہیلپ کرو نا۔ وہ معصومیت سے بازو پھیلائے بولی۔ مہابیر نے غصے سے اسے دیکھا اور پلٹ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اسپاٹ تاثرات بنائے اندر جانے لگا۔ زمروش اس کے کندھے سے لگی آنکھیں اوپر کو اٹھائے اسے دیکھتی رہی۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر اسے بٹھا کر وہ جانے لگا تھا مگر زمروش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ برا لگا؟ سوری۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ میری جان پر بنائی تھی، میں اپنا ایک لمحہ تمہارے بغیر تصور نہیں کر سکتا۔ تمہیں تکلیف ہو تو درد مجھے ہوتا ہے، پلیز آئندہ ایسا مذاق مت کرنا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اپنے دل میں اس کے ممتاز مقام بتائے۔ زمروش اس کی بے پناہ محبت سے سحر زدہ سے ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ مجھ سے اتنی محبت بھی نہ کرو، کل کو میں نہ رہی تو جی نہیں پاؤ گے۔ وہ محصور کن نظروں سے اسے دیکھ کر بولی تھی، تمہارے بغیر جینا بھی نہیں ہے۔ رہی محبت کی بات تو وہ میرے اختیار میں نہیں، میرے لیے تم ہی زندگی کی کرن ہو۔ اس سے محبت سے اسے حصار میں لیا تھا۔ سب سے مشکل تعلق روح کا تعلق ہوتا ہے۔ کسی کی روح سے محبت زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔
یہ شکل و صورت کی محبت کی طرح نہیں ہے اور نہ ہی عادت کی محبت کی طرح ہے، جس سے وقت کے ساتھ آپ محتاج ہیں۔ جب آپ کسی کی روح سے محبت کرتے ہیں تو اسے کسی اور میں دیکھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ روح ہمیشہ ایک ہوتی ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔